चलिए ठीक है, दोबारा से शुरू करते हैं हम। इंशाल्लाह बुक शेयर करती हूँ और ये आ गई आपके सामने। अच्छा, कोई सिस्टर पढ़ रही थी, कहाँ तक पहुंचे थे हम? अस्समकु, अशमसु, अस्सद्रु। सदर, सदरु सीना, सीना, चेस्ट। अद्दैफु, हाँ, ज़ईफ नहीं है ये, अद्दैफु। अद्दैफु। अद्दैफु का मतलब होता है गेस्ट। ओके, मेहमान मतलब। मीनिंग लिखें इसका। ज़ईफ में और इसमें क्या फर्क है? ज़ईफ में ऐन भी आता है, ठीक है ना, इसमें या आता है, उसमें ऐन आता है। दुआद ऐन फा होगा ना तो वो आपका ज़ईफ बनेगा। इसको जुआद बोलते हैं तो ज़ईफ हो जाता है, वैसे दाइफ ही होता है वो भी। उसका ये है रूल, उसमें ये है मेन लेटर्स, ठीक है। और इसमें दुआद या फा है तो ये होता है गेस्ट, मेहमान। सबको पता है गेस्ट क्या होते हैं, है ना, अच्छी तरह पता सबको। आगे क्या आगे पढ़िए। तालिबु, तालिब, स्टूडेंट, तालिब इल्म, हाँ स्टूडेंट, तालिब इल्म। अज़्ज़ुहरु, ये ज़ोहर, ज़ोहर ही होगा इसका। जोर की नमाज भी होगी और बैक को भी कहते हैं, ठीक है। बैक, जो आपकी बैक होती है ना। ओके। अब सूरज में और बैक में क्या इसमें सिमिलरिटी है? जोहर की नमाज में और बैक में क्या सिमिलरिटी है? सूरज की वजह से बैक में नहीं नहीं, ये है कि देखें, जब आपका जोर का टाइम कब होता है? जब आपका सूरज जो है वो आपकी पुश्त की तरफ चला जाता है, बैक साइड पे चला जाता है, ठीक है। सूरज जो है वो आपकी बैक साइड पे चला जाता है, तब जोहर का टाइम होता है। तो इसके दोनों मीनिंग है, इसलिए उसको जोहर की नमाज कहते हैं ना। जोहर की नमाज क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपका जो सूरज है, वैसे सूरज आपके बिल्कुल सर पे होता है, 12 बजे सूरज आपके सर पे होता है, वो जवाल का टाइम होता है। जैसे ही सूरज आपके बैक साइड पे जाता है तो फिर आपका जोहर का टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जोहर और उसमें बैक में दोनों सिमिलरिटी है। अच्छा, आगे पढ़िए। अल्लाहमु, गोश्त। यहाँ पर आप इसका जोहर मीनिंग याद रखें अपना, जोहर का, जोहर की नमाज, ठीक है। आगे अल्लाहम क्या होता है? मीट। लहमुल खिंजीर आपने पढ़ा हुआ कुरान मजीद में, लहमुल खिंजीर पढ़ा है ना जी। तो वो किसी भी मीट को, चाहे चिकन का हो, बर्ड का हो, हर चीज का जो भी मीट होगा उसको हम लहम ही कहेंगे, लहमुन और अल्लाहमु। और अन नजमु, नजमो सितारा, तारा, ये पढ़ा हुआ है। कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, इंशाल्लाह वो भी रिपीट होंगे, वो भी आपको याद हो जाएंगे, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाले जो हैं, इनमें आप कुछ पिक्चर्स हैं, आप इनको पढ़ लें। कैसे पढ़ेंगे? ये आपको क्या नजर आ रहा है फाइजा? पत्थर है शायद। नो, ये पानी है, ये पानी है, ये झाग है, ये क्या कहते हैं? साबुन। साबुन। अरबी में क्या कहेंगे? साबुन, ठीक है। अरबी में क्या कहेंगे? साबुन, ठीक है। और हम कहते हैं साबुन, हम वो नहीं पढ़ते, अरबी में वो पढ़ी जाती है। और जब इसके ऊपर अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? साबुन हो जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो साथ क्या है? स्वाद क्या है? ये आपका शमसी लेटर है कि शमसी लेटर है? शमसी लेटर है। अच्छा, इसको बोलिए, ये क्या है सेकंड पिक्चर में? मक्का, मक्का, काबा है ना, काबा। अल काबतु, ये भी अस्साबुनु है, ठीक है। अलिफ लाम आगे तो तनवीन नहीं लगा सकते, तो अल काबा तू, ठीक है। अल काबा तू आपका क्या है? काबा। काबा कहते हैं कोई भी चौकोर चीज होती है ना, उसको काबा कहते हैं, ठीक है। इस तरह की जो इस शक्ल में होगी, तो फिर हम खाना काबा को इसलिए काबा कहते हैं ना। वैसे तो बैतुल्ला है ये, ठीक है, वैसे तो बैतुल्ला है, लेकिन हम इसको अल-काबा कहेंगे क्योंकि हमने अभी नए नए सीखे हैं क्या हुरूफ शमसी कमरी। तो इसमें आपका कौन सा लेटर जो है वो शमसी कमरी है? ये कॉफ जो है ये कमरी है। हाँ, ये वाला कमरी लेटर है क्योंकि लाम पढ़ा जा रहा है जी।
ٹھیک ہے. اور یہ حمزہ ہے یا الف ہے شروع میں؟ حمزہ. حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. جی. الف کبھی شروع میں نہیں آئے گا, کبھی بھی الف شروع میں نہیں آتا. الف جو ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے یا مڈل میں آتا ہے, شروع میں ہمیشہ حمزہ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات نوٹ کرنی ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ الباب. البابو, گڈ. اس میں با جو ہے وہ آپ کا کون سا لیٹر ہے؟ با با ہے قمری لیٹر. قمری ہے کیونکہ آپ لام پڑھ رہے ہو. اچھا اب یہ کیا ہے؟ نیل. نیل کو کیا کہیں گے؟ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے, یہ دیکھیں, الظفر. چاہے آپ کے ناخون ہوں یا نیل ہوں یہ والے, ٹھیک ہے, دونوں کو الظفر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ لفظ سارے یاد کر لیں, بس میننگ جان لیں, اتنی اچھی بات ہے. یاد خود ہی ہو جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آتا ہے, ناخون والے جانور جن کے ناخون ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں, جیسے بلی ہے, کتا ہے, جن کے ناخون ہوتے ہیں, کوا ہے, تو یہ وہاں قرآن مجید میں بھی آتا ہے. پھر آپ کی نمازیں ہیں, فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے اس لیے مغرب کہتے ہیں. ظہر میں سورج پیٹ کے پیچھے. فجر پھوٹتی ہے, اندھیرے میں سے روشنی پھوٹتی ہے, تو اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں. عربی میں جو لفظ فا سے سٹارٹ ہوتا ہے, فا لیٹر سے, چاہے وہ فاسق ہو, چاہے وہ آپ کا فجر ہو, اس میں پھوٹنے کے معنی ہوتے ہیں, یعنی پھٹنے کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھٹنے کے معنی ہوتے ہیں. اب فجر جو ہوتی ہے وہ اندھیرے میں سے وہ پھٹتی ہے اور وہ فجر ہو جاتی ہے ہلکی سی. اس کے بعد آپ کا فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی حدوں کو پھاڑ کے باہر نکل جاتا ہے, حدوں کو کراس کر جاتا ہے. اب جو بھی لفظ آپ کا عربی میں فا سے شروع ہوگا اس کے میننگ پہ آپ نے غور کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے تو بتائیں. فوارہ ہے نا, جی. فوارہ کیا ہوتا ہے؟ پانی کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ نیچے چھوٹا سا ایک وہ ہوتا ہے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے. تو فا سے جتنے لفظ شروع ہوں گے وہ آپ کے پھٹنے کے معنی میں دیں گے. اچھا بہرحال یہ ایک بات آ گئی تھی درمیان میں, آپ پڑھ رہی تھی یہاں سے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ البابو کے. ہاں اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ یہ جو ہے ہاں بولیے. الدعا. الدعا کہیں گے, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اس کو کیا کہیں گے؟ الصلاۃ. الصلاۃ کہیں گے. اب آپ دیکھیں الصلاۃ میں صاد جو لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ حروف شمسی. شمسی ہے کیونکہ آپ لام کو سکپ کر رہی ہیں, تو یہ صلاۃ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ کیا ہے؟ ان کو کیا بولیں گے؟ الدعا بولیں گی. الدعا. اگر آپ الدعا بولتی ہیں تو دال کون سا لیٹر ہے؟ حروف شمسی. شمسی ہے کیونکہ اس کو تشدید لگا کے پڑھیں گے. الدعا. آئی ہوپ کہ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی. لام پڑھا نہیں جا رہا, لام سکپ ہو رہا ہے. الف کو, حمزہ کو ہم سیدھا ادھر ملا رہے ہیں, اس کو سکپ کر رہے ہیں. الدعا او, الدعا او آخر میں پیش آئے. ٹھیک ہے, الدعا او. اگر الف لام نہیں لگائیں گے تو دعا ان ہوگا, تنوین آ جائے گی. اچھا جی, اور اس کو ہم البنتو بھی کہہ سکتے ہیں, بنت نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دعا مانگ رہی ہے نا, تو وہ صحیح ہے. اچھا جی, اب نیکسٹ آ کے کون پڑھے گا؟ جلدی سے آئیں سارے لوگ پارٹیسپیٹ. عروج آپ آئیے. عروج بھی فرسٹ ٹائم آئی کلاس میں, ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے عروج؟ ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے. پیچھے کی ریکارڈ اگر آپ چاہتی تو میں پیچھے کی ریکارڈنگ آپ کو دے دوں گی, وہ سن لینا, کور کر لینا. ٹھیک ہے, لیسن پیچھے کے. ابھی ہم تھرڈ لیسن پہ ہیں, تو انشاءاللہ سیکنڈ لیسن تو بہت ہی چھوٹا ہے, اور فرسٹ لیسن جو ہے وہ تھوڑا سا ہے, اور وہ بہت ہی آسان تھا, بہت ہی آسان, صرف پکچرز اور کچھ نہیں ہوا. اچھا اس کو پڑھ لیں ابھی. البیتو میننگ کریں. بیت. ہاں, بیت کیا ہوتا ہے؟ میننگ کرنا ہے. گھر ہوتا ہے نا. بیت اللہ کیا ہوتا ہے؟ گھر. ہاں جی, ہاں جی, گھر. گھر. ادیکو. الدیکو مرغا. مرغا. آپ اس کی پکچر لے لینا. ہاں, ٹیچر. جی. پتہ ہے المدرسو. جی جی, مدرس. استاد. البابو دروازہ. الطالبو طالب.
السكر شکر अल सुकरू पढ़ेंगे या असुकरू पढ़ेंगे? السكر الدفتر دفتر अल नहीं पढ़ना ना, यही तो मैं समझा रही हूँ. जब तशदीद आएगी तो जी जी हम्म, दफ्तर इसको आपने क्या पढ़ा था, इसको पढ़िए. किसको सॉरी ये वाला जो वर्ड है अतालिबु अत्तालिबु, तो आप लाम को स्किप कर रही है ना, जी जी क्योंकि लाम अतालिबु हाँ, यहाँ पे लाम पे सुकून था, यहाँ भी सुकून था, यहाँ पे सुकून नहीं था, यहाँ पे सुकून था. जहाँ पे सुकून होगा लाम पे, वहां लाम को सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है. जहाँ पे जी सुकून नहीं होगा लाम पे, उसको स्किप करते जाएंगे, ठीक है. जी हाँ, तो अब यहाँ पे अत्तालिबु पढ़ा, तो इसको पढ़ें السكر असुकरू. السكر الدفتر दोबारा पढ़ें अद्दफ्तरू. الدفتر अल नहीं पढ़ना, मेरी हाँ। बहन. الدفتر लाम के ऊपर कोई सुकून नहीं डला हुआ ना, तो आप उसको स्किप करेंगी. आप हमजा को सीधा जाके दाल से मिलाएंगी, अद्दफ्तरू. और दफ्तर होता क्या है? ऑफिस. ऑफिस नो, इतना आसान भी नहीं है. इसका मीनिंग होता है नोटबुक, जैसे आप कहती है ना कॉपी. उर्दू में कापी बोलते हैं ना, कॉपी बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, अल अखू, वरना बच्चे मजाक उड़ाएंगे अगर आप कापी बोलेंगे. कॉपी होती है, ठीक है. कॉपी अल अखू अल अखू भाई को कहते हैं, भाई को. जी अखी करते रहते हैं ना, अखी है ना. तो हाँ, अखी क्या होता है? मेरा भाई. तो यहाँ पे अखू है, अल अखू तो ब्रदर, अल अखू भाई. अल रसूल रसूल. अल वाजिबु अल वजहू. अल वजहु अल वजहू कहते हैं फेस को, ठीक है. पहले हमने फमुन पढ़ा था, वो माउथ था. अल वज क्या होता है? उसके वुजू में हम अल वज धोते हैं. अल वजहू फेस क्या होता है आपको पता है ना? जी चेहरा. फेस, हाँ. फेस तो अच्छी तरह फेसबुक भी है ना, फेसबुक. असदीकु ईमान. फेसबुक को फेसबुक क्यों कहते हैं? मैं तो उसको फसाद बुक कहती हूँ, लेकिन वैसे उसको फेसबुक क्यों कहते हैं? सब लोग अपनी पिक्चर्स लगा रहे होते हैं ना, हाँ जी. अपनी फोटोज वहां लगा रहे होते हैं, फेस अपने वहां, इसलिए उसको फेसबुक कहते हैं. वल्लाह आलम. अच्छा, यहाँ पे असदीकु क्या है? ईमानदार. नहीं, सदीक होता है दोस्त. सदीकी भी बोलते हैं ना, सदीकी मेरे दोस्त. तो असदीक कौन होता है? दोस्त. अल कुरान तो पता ही होगा, अल कुरान. इसको पढ़िए. कुरान. अब देखिए, यहाँ सुकून डला हुआ ना, तो लाम को पढ़ेंगी. यहाँ पे सुकून नहीं था, तो लाम को नहीं पढ़ेंगी. सीधा आप कहाँ जाएंगी? असदीकु. अल कुरानु, इसको कैसे करेंगी? अस्सलातु, ठीक है. लाम को स्किप करेंगे, लाम पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लाम को स्किप करेंगे. और इसको पढ़िए. अल काबातु अल रासु. अल रासु क्या होता है? अल रासु नहीं पढ़ेंगे, फिर आपने गलत पढ़ा. लाम पे कुछ नहीं हो तो आपने नहीं पढ़ना, ठीक है. जी. रासु. अल रासु सर को बोलते हैं. और रास जो होता है ना, ये हमारा सर होता है, हेड, ठीक है. अल इस्बाहु सुबह. नो, फिंगर. ये भी कुरान मजीद में वर्ड आता है. असाबियहुम है ना, सूरह बकरा के शुरू में ही आता है असाबियहुम. तो वहां पर आता है ना कि वो अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं मौत के डर से. जिन्होंने थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा है तब से उनको पता होगा, वहां पे इसकी जमा आती है, उंगलियां. और ये क्या है? ये वाहिद है, एक उंगली को कहते हैं, ठीक है. अल इस्बाउ. अस्साबुन साबुन. अल ज़फ़रु जफर तो नाम होता है ना, जफर अलग चीज है. अज़ुफ़्रु
अल नहीं पढ़ेंगे, अज़्ज़ुफ्रु, الزفر हाँ जोए को मोटा पढ़ेंगे, अज़्ज़ुफ्रु। अच्छा ये क्या है? الفجر हाँ الزفر الأسر अल अस्रु, المغرب إشاء अल इशाउ। الإشاء आपने इस अलिफ के ऊपर खुद जबर लगानी है, अल इशाउ। الإشاء तो जिस लफ्ज के ऊपर तशदीद आएगी ना, उसको आप, उसमें आपने लाम को नहीं पढ़ना, लाम को स्किप करना है, ठीक है। अज़्ज़ुफ्रु, अब यहाँ पर तशदीद नहीं है तो आप लाम को पढ़ेंगी, अल फज्रु। तो पढ़ने का तरीका सीख ले, बस यही काफी है, ठीक है ना। अज़्ज़ुफ्रु का क्या मतलब बताया आपने? नेल्स, नेल्स। नेल्स होते हैं ना, एक नेल को कहेंगे, चाहे वो नेल आपका दीवार पे लगाने वाला हो, चाहे आपके हाथों का नेल हो, ठीक है। ओके, आज काटे थे सबने नेल्स, अभी काटने। अभी काटने भी टाइम नहीं हुआ आप लोगों का। अच्छा, पॉइंट्स टू रिमेम्बर आ गए। पॉइंट्स टू रिमेम्बर में हम यही सीखते हैं जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें आपको अल बैतु और बैतुन, इस पे आपकी तनवीन आ रही है, और यहाँ पर जब अलिफ लाम दाखिल हुआ तो तनवीन गायब हो गई और एक पेश आ गया। ये रूल सबको पता होना चाहिए। जब अलिफ लाम आएगा तो पहली बात ये होगी कि वहां से तनवीन उड़ जाएगी, अल बैतु हो जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि लाम पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। तो लाम यहाँ पे पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा, अल बैतु में पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है। तो इसमें लाम के बाद आने वाला लेटर कौन सा लेटर है? कमरी। कमरी है, क्योंकि लाम पढ़ा जा रहा है। जहां नहीं पढ़ा जाएगा वहां तशदीद आएगी और उसको आप शम्सी कर देंगे। जैसे अशम्स है, अब अशम्स को देखें आप, यहाँ पे लाम पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा, तो लाम के बाद वाला लेटर क्या होगा? शम्सी। शम्सी। अल कमर और अशम्स की मिसाल याद रखें। अल कमर में आप देख लें, यहाँ पे आपका लाम पढ़ा जा रहा है कि नहीं? जी पढ़ा जा रहा, पढ़ा जा रहा है, तो ये काफ जो होगा ये कमरी लेटर होगा, ठीक है। और ये मसला तब पैदा होता है जब हम अलिफ लाम लगाते हैं, वरना कमरून में तो कोई मसला ही नहीं। कमरून, उसको तो कोई आपको कोई आप सीधा सीधा पढ़े कमरून, तनवीन लगानी बस, ना भूलें कमरू ना पढ़े, कमरून पढ़े, क्योंकि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। जब आप अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर शम्सी और कमरी। तो अब ये है कि लाम पढ़ा जा रहा है, अल कमरू, लाम पढ़ा जा रहा है, चाहे इसके ऊपर सुकून लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, आपको पता होना चाहिए कि अल कमरू ही पढ़ा जाएगा, और इसको आपने तनवीन को हटा देना है, अल कमर। अच्छा जी, इसी तरह वो बता रहे हैं अन नजमु, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अर रजुलु में लाम, ये अल जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा। अद्दीकु में नहीं पढ़ा जाएगा। अस्समाकु में भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये सारे जो लेटर हो गए आपके, नून और दाल और रा और सीन, ये सारे आपके कौन से लेटर हो गए? अगर नहीं पढ़ा जा रहा लाम तो सोलर लेटर्स हो गए, शमसी हो गए, या सन लेटर हो गए, ठीक है। तो ये चीज इसमें बताई गई है। बाकी आपको मीनिंग में क्या फर्क पड़ता है? जब हम किताब उन कहते हैं तो क्या मीनिंग होता है, और जब मैं अल किताबू कहती हूँ तो क्या मीनिंग होता है? अल किताब सिर्फ किताब आएगा, और किताब वो होगा तो किताब है, किताब है। नहीं नहीं, तनवीन अगर आ जाए तो एक लगेगा, अगर यहाँ पे तनवीन इस तनवीन का मतलब है आ बुक। जब भी आप तनवीन देखें उसका मीनिंग आ करें। बलदुन आ बॉय, ठीक है। रजुलुन आ मैन। और जब अलिफ लाम लग जाएगा, एक पेश आएगी, कमरी लेटर होगा या शमसी होगा, वो आपने डिसाइड करना है पढ़ना नहीं पढ़ना। तीसरी बात जो है, इसका मीनिंग सिर्फ किताब हो जाएगा, सिर्फ किताब, सिर्फ किताब इसका मीनिंग होगा। इसका मीनिंग तो होगा एक किताब, उर्दू में एक किताब करेंगे। जब तनवीन देखेंगे, तनवीन का मतलब है एक किताब। तो ये नकिरा नाउन है, नकिरा है ये। नकिरा का मतलब है कोई भी किताब, और जब अलिफ लाम लगाते हैं तो वो खास हो जाती है, दा बुक। इंग्लिश में दा बुक होगा, उर्दू में सिर्फ किताब होगा,
ٹھیک ہے. اچھا اگلی چیز انہوں نے بتائی ہے وہی حمزہ وصلی والی, ٹھیک ہے نا. حمزہ وصلی البیتو, ایک ہوتا ہے بیتن, یہ تو نکرہ ہے, یہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا. بیتن میننگ ہوگا آ ہاؤس یا ایک گھر. جب البیتو ہوگا تو میننگ ہو جائے گا صرف گھر, صرف گھر, ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ البیتو میں آپ کا حمزہ پڑھا جا رہا ہے نا, حمزہ پڑھا جا رہا ہے نا البیتو. حمزہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ شمسی میں بھی پڑھا جاتا ہے, قمری میں بھی پڑھا جاتا ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. اور یہ حمزہ ہوتا ہے, الف نہیں ہوتا. الف کبھی شروع میں نہیں آتا, حمزہ آتا ہے. تو یہ البیتو ہے. اب دوسری بات کیا یاد رکھنی ہے, یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے. وصلی, وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے ملانا. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اس حمزہ کو جب ہم پیچھے سے ملائیں گے تو اب کیا پڑھا جائے گا؟ کیا پڑھا جائے گا؟ حمزہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا. والبیتو, والبیتو, ٹھیک ہے. والبیتو. تو جو حمزہ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے, الف کی شکل میں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. یہ اپنی حرکت کو گرا دے گا, الف کی شکل میں لکھا رہے گا, پڑھا نہیں جائے گا. والبیتو وہ حمزہ کون سا ہوتا ہے؟ وصلی ہوتا ہے. حمزہ تو پہلے بھی تھا نا, میں نے بتایا تھا, الف نہیں تھا, حمزہ تھا. تو یہ حمزہ کہلاتا ہے وصلی, ٹھیک ہے. وصلی, وصل مطلب ہے ملانا, جو ملانے پہ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے, لکھا ہوتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ والبیتو میں, یہ اصل میں البیتو تھا, لیکن جب وہ لگایا, کچھ بھی لگائیں, فی لگائیں, من لگائیں, کوئی بھی ضروری نہیں ہے وہ ہی لگائیں. فی لگائیں تب بھی فی البیتی ہو جائے گا, آپ کا یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. من لگائیں گے تب بھی من البیتی ہو جائے گا, آپ سیدھے لام پہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں, جو ملانے پر اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے, لکھا جاتا ہے, ادھر لفظ کے اندر لکھا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا, اس کو اسکپ کیا جاتا ہے کیونکہ اپنی حرکت ہی گرا دیتا ہے, ٹھیک ہے. الباب مفتوح, دا ڈور از اوپن. دا ڈور, دا ڈور. اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے الباب مفتوح کا؟ دروازہ کھلا ہوا دروازہ ہے. کھلا ہوا ہے. دروازہ, صرف آپ یہ نہیں کہیں گے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ کہیں گے دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ کھلا ہے. یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے البابو؟ معرفہ. معرفہ ہے نا. ہاں, معرفہ ہے. الف لام لگاتے ہی ہم معرفہ بنانے کے لیے, نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے, اس کو خاص کرنے کے لیے, خاص کرنے کے لیے. دروازہ کھلا ہے. القلم مکسور, انگلش میں بولیں گے, ہاں انگلش میں بولیں گے دا پین, بٹ اردو میں بولیں گے قلم ٹوٹا ہے, ٹوٹا ہوا ہے بھی کر سکتی ہیں. اچھا, we have learned that the تنوین is the indefinite article. یہ بات جو ہے اس کو بہت امپورٹنس دیں. تنوین جو ہے وہ نکرہ کی علامت ہے. indefinite article کا مطلب یہ indefinite article ہے یہ. اور الف لام کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ وہ definite article ہے. یہ الف لام آپ نے پڑھا نا, یہ کیا ہے؟ definite article ہے. یہ معرفہ بنانے کے لیے الف لام, یہ معرفہ بناتا ہے, definite بناتا ہے. اور تنوین جو ہوتی ہے وہ ایک کتاب وہ نکرہ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مفتوح کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اوپن کرتے ہیں. مکسور کا کیا کرتے ہیں؟ بروکن کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کے اوپر تنوین تو آ رہی ہے لیکن اس کا ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ کھلا ہے, کھلا ترجمہ کر رہے ہیں نا, کھلا ہے کر رہے ہیں تنوین کا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر تنوین آ رہی ہے, ایک ترجمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایڈجیکٹیوز ہے نا, یہ ایڈجیکٹیوز ہیں اس وجہ سے. ہاں, یہ ایڈجیکٹیوز ہیں. ایڈجیکٹیو کے اوپر جب تنوین آئے گی نا تو پھر ہم ایک ترجمہ نہیں کریں گے. لیکن علم کے اوپر, علم جو ہوتا ہے وہ کوئی نیم ہوتا ہے, کسی کا بھی نام ہوتا ہے, مرد کا, اس کے اوپر تنوین. عورتوں پہ تو آتی نہیں تنوین, وہ تو کہتی ہم سے نہیں اٹھائی جاتی, ہمیں تو ایک پیش دے دو بس. تو زینبو ہوگا, زینبن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. مریم ہوگا. لیکن مرد جو ہوتے ہیں ان کے ناموں پہ تنوین آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو تنوین. لیکن اب اس کا ترجمہ ہم ایک میں کریں گے, ایک محمد. نہیں, کیا کہتا ہے آپ کا دماغ, آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ نہیں کریں گے. نام ہے, یہ نام ہے, نام کا ترجمہ ایک محمد کیسے کریں گے؟ ہم صرف محمد بلاتے ہیں یا ایک محمد بلاتے ہیں؟ محمد بلاتے ہیں نا.
ٹھیک ہے نا, تو محمد بلاتے ہیں. تو دو چیزوں پہ تنوین آ جائے تو آپ نے اس کا ایک ترجمہ نہیں کرنا. ایک تو وہ ایڈجیکٹو ہو, یہ ایڈجیکٹو ہے, صفت ہے, یہ کھلا ہے یا بند ہے, ٹوٹا ہوا ہے یا ثابت ہے, یہ صفت ہوتی ہے. نون یہ کسی کا نام نہیں ہوتا, کسی چیز کا مقصور مفتوح, یہ اس کی صفت ہوتی ہے. نام کیا ہوتا ہے, وہ تو ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے, کتاب ہے, وہ سب جو بھی ہے. یہ جو ایڈجیکٹو ہوں گے نا, جو صفات ہوں گی, ان کا بھی ایک میں ترجمہ نہیں کرنا, اور علم کا بھی نہیں کرنا. علم جو ہوتے ہیں وہ نام ہوتے ہیں, ان کے اوپر اگر تنوین آئے گی خالدن, حامدن, تو کیا آپ ایک خالد کریں گی یا کیا؟ تو یہ دو باتیں آپ نے دیکھیں. آپ نے, میں آپ کو اردو کی بکس بھیجوں گی, آپ کو اردو کی بکس پڑھنی آتی ہے ماشاءاللہ. اگر اردو کی نہیں آتی تو پھر یہاں سے یہ والے جو نوٹس آپ نے بنانے ہیں, ایک کاپی بنائیں, اس میں یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہاں جی بولیے. استاذہ کوشچن ہے کہ اگر عاقل کے, ہم یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ عاقل اور ایڈجیکٹوز کے ساتھ, یعنی عاقل جو چیزیں ان کے ساتھ, ان کے نام کو چینج نہیں کیا جا سکتا ایک میں. نہیں, ایسا تو نہیں کہہ سکتے. جیسے اچھا, ایک فرشتہ ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, بالکل. فرشتے دو بھی ہو سکتے ہیں, دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو انم تو یعنی مطلب عاقل کے نام ہوں گے نا. نہیں دیکھیں آپ, جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا, آپ عاقل کا کہہ رہی ہیں نا, ہاں یہ نام تو عاقل کے ہی ہوں گے. ظاہر ہے محمد, خالد, ان کے اوپر اگر تنوین آئی ہوں گے تو عاقل کے ہی نا. تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتی, اس طرح سے آپ نہیں اس کی ڈیفینیشن کر سکتی کہ آپ عاقل ہی ہوں گے. تو بعض دفعہ غیر عاقل بھی چیز ہوتی ہے نا, تو اس کا بھی بعض دفعہ نہیں. اب دیکھیں غنی یون کیا ہے, یہ صفت ہے. طویل, یہ ساری صفات ہیں جتنی بھی ہیں, اس میں سے آپ دیکھ لیں. فقیر, قصیر, کسی کے نام تو نہیں رکھتے نا ہم, یہ فقیر یا وہی کہہ رہی ہوں قصیر. نا, ایڈجیکٹیوز اور عاقل کے, ہاں, یہی میں نے کہا. آپ اس کو رکھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک طرح, لیکن اس میں ایکسیپشن ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں. تو اس ایکسیپشن کو آپ نے ضرور نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ دو مین چیزیں تو آپ بتا دیں کہ ٹھیک ہے بھائی عاقل ہوں گے, اور ظاہر عاقل کے نام ہی علم ہوتے ہیں, اور وہ بھی مرد ہوں گے, صحیح ہے. تو ان کے اوپر ہی تنوین آئے گی, تو پھر آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کرنا. اس کو آپ نوٹ کر لیں. عاقل اچھا پوائنٹ ہے, لیکن آپ پھر دیکھیں ہر رول کی ایک ایکسیپشن ہوگی. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ہوگا کہ یہ کلیش کرے گا. آپ کا یہ جو بنایا نا آپ نے, یہ کہیں نہ کہیں کلیش کرے گا, اور اس کو آپ نے بھی جج بھی کرنا ہے. آپ نے کہہ تو دیا نا, اس کو جج بھی کرنا ہے. صفات, یہ ساری صفات ہیں. ان میں آپ دیکھیں تو الماء کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. یہ صفت ہے, نہیں یہ واٹر ہے نا. یہ تو یہ نام ہے. یہ نام ہے نا, جی ٹھیک ہے. تو لیکن پھر بھی آپ الماء کو آپ ایک پانی تو نہیں کہہ سکتے نا. چاہے آپ کا وہ ماء ہو, چاہے وہ آپ کا کیا ہو. اب یہ عاقل تو نہیں ہے نا, یہ تو نہیں ہے, یہ غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے, غیر عاقل ہے. اب غیر عاقل میں آپ کو اس کو ایک پانی نہیں کہہ سکتی. تو یہ ایکسیپشن میں بتا رہی تھی کہ ایکسیپشن آپ نے دیکھنے ہیں. آپ صرف عاقل نہیں کہہ سکتی. اگر آپ کا غیر عاقل بھی ہے تو پھر اس میں کیا ہے, آپ کا اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کس چیز میں. مثلا لبنون ہے, لبنون میں آپ ایک دودھ کہہ سکتی ہیں, نہیں کہہ سکتی. تنوین آ رہی ہے, نہیں کہہ سکتی آپ ایک دودھ. تو لیکوڈ چیزیں جو ہے نا, اس میں بھی آپ نہیں کہہ سکتی. ہاں, لیکوڈ چیزوں میں بھی نہیں کہا جاتا. نہیں کہہ سکتے. تو یہ آپ کا کلیش ہو گیا نا وہاں پہ. تو اس لیے میں نے کہا تھا عاقل پہ نہ جائیں, وہ بنائیں اس میں پھر یہ بھی ایڈ کریں. یعنی اپنے نوٹس کے لیے اگر بندہ کہے کہ عاقل, لیکوڈ والی چیزیں, ایڈجیکٹیوز جو بیچ میں آئیں گے شاید اس طرح. ہاں آئیں گے نا. دیکھیں آپ ان کو بھی ڈال لیں نا, جن لیکوڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر تنوین آئے گی تو ان کو آپ نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے, اس کو بھی پھر ڈالیں, ڈالتی جائیں جتنی بھی چیزیں ہیں پھر اس میں ڈالتے جائیں. ٹھیک ہے, اپنی آسانی کے لیے کہ کن ہاں میں نہیں آ سکتا. بالکل بالکل. تو جن پہ آپ دیکھیں دکان نون, تو دکان کی جمع بھی ہو سکتی ہے, دکان کا ڈوئل فارم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک دکان بھی ہو سکتی ہے, گنی جا سکتی ہے نا دکانیں. مریض بھی گنے جا سکتے ہیں, سیب بھی گنے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں, یہ ناؤن ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, الورق بھی ناؤن ہے. یہ چاروں ناؤن ہے. تو ان کا ترجمہ آپ میں کر سکتے ہیں, ایڈجیکٹو کا نہیں کر سکتے, قریب کا نہیں کر سکتے, جدید کا, نظیف کا, ان کا آپ نہیں کر سکتے. جو ناؤنز ہوں گے نا کسی چیز کے نام, ورق کسی چیز کا نام ہے, خفیف کسی چیز کا نام نہیں ہے, صغیر نہیں ہے, وہ ایڈجیکٹو ہے.
تو پہلے یہ آتے ہیں آپ کے موصوف آتے ہیں، پھر آگے صفت آتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو لکھتے ہیں نا کسی چیز کی تعریف ایڈجیکٹو بتانا ہوتا ہے تو پہلے نون لکھتے ہیں اور پھر اس کی صفت لکھتے ہیں آگے. تو اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا. اس میں 3 چیزیں ایڈ کر لیں. ایک تو آپ کے ایڈجیکٹیوز، ان پہ آپ اے نہیں لگا سکتے، عاقل کے ناموں پہ نہیں لگا سکتے، اور پھر کسی نام پہ بھی علم جو ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کے یہ جو آگے ہیں نا یہ والے لیکوڈ والے. ہاں لیکن اب یہ بھی تو نون ہے نا، یعنی آپ ان کو نون میں ہی شامل کر دینا کہ نون آئے گا تو نون پہ تنوین ہوگی، تو آپ اس میں ایکسیپشن کیا ہے کہ سب کو آپ اے لگا سکتے ہیں سوائے پانی والی چیزوں کے جو لیکوڈ چیزیں ہوں گی. شراب ہو گئی، پٹرول ہو گیا، آئل ہو گیا، تو ان پہ آپ نہیں، ان کو نہیں گنا جا سکتا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تو ہول ون کیا ہے؟ یہ بھی آپ کی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے. بس اس میں ایک الماء آیا ہے اور یہ 4 ورڈ آئے ہیں، یہ نون ہے. باقی آپ کے سارے کیا ہیں وہ ہیں. اور یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اچھا جی، لیسن نمبر 4. اب پچھلی چیزیں سب سمجھ آ گئی، کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. ہم لیسن سٹارٹ کر دیتے ہیں نمبر 4، اور جتنا بھی ہو سکا ہم کر لیں گے. کچھ سسٹرز ابھی پڑھنا چاہتی ہیں، میں ان کو لے لوں گی. عامرہ آپ آئیں گی؟ ہمارا پائیں گی لیسن نمبر 4 شروع کریں. جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری بیان سے جوائن کیا، میری ترمیم تھی میری، اس وجہ سے میں نے ابھی جوائن کیا 12 بجے. اچھا کوئی بات. اچھا پڑھیے، جی. ریکارڈنگ الدرس، موجود ہے. صحیح، شکریہ. الدرس ربیع رابع لیسن 4. درس الرابع الدرس الرابع. آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے ضرور سننا ہے، بلکہ سب نے دوبارہ سننا ہے ایک دفعہ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس میرا وہ چینل کا نہیں ہے تو کلاس میں آپ دے دیں ان کو. ٹھیک ہے، لنک. جی اور انشاءاللہ. اس کو سبسکرائب کر دیں گے تو پھر جب آپ کی کوئی کلاس اگر مس بھی ہو گئی نا، فرض کریں آپ کسی وجہ سے نئی کلاس لے سکے، تو آپ کو لیکچر کی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے سیل فون پہ، تو آپ وہاں جی سے ڈائریکٹلی سن سکتے ہیں. اس میں آسانیاں ہی آسانیاں آپ کے لیے. پڑھیے. شکریہ. الحمام، الغرفۃ. حمام کیا ہوتا ہے ویسے بائی دا وے؟ حمام واش روم، باتھ روم کیا باتھ کہیں گے، روم. غسل خانہ. جی. الغرفۃ کمرہ. کمرہ، ٹھیک ہے. البیت گھر. فی البیت، فی البیت تو نہیں ہوگا نا، گھر. فی البیت، فی آنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بیتو زیر میں چینج ہو جائے گا، صحیح، فی البیتی ہو فی جائے گا. البیتی ہو جائے گا. صحیح صحیح. فی البیتی. المسجد، فی المسجد. الکتاب، المکتب. سوری، المکتب، علی المکتبی. اس کو نوٹ کریں. ٹھیک ہے، جب یہ آئے گا حرف جر آئے گا تو یہاں پہ زیر آئے گی. جر کا مطلب ہی زیر ہوتا ہے. صحیح. تو یہ زیر دینے والے حرف ہیں، اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. اور حرف جر اور حروف جارہ اس کی جمع ہوتی ہے، تو یہ زیر دے رہا. السریر، علی السریر. گڈ. پڑھیے. این محمد، ویر از محمد، یہی اس کا نا، محمد کہاں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، محمد کہاں ہے. اب تنوین کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے ایک محمد کہاں ہے، یہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس کو سیکھا ہے. آگے. ہوا فی الغرفۃ، کمرے میں ہے. وہ کمرے میں. ہوا کا مطلب ہے وہ. یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے. یہ اس کو ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کا لفظ ضمائر آپ نے کبھی سنا ہے لفظ یہ ضمائر اور ضمیر؟ پروناؤن جی ٹیبلز رٹے مارے تھے لیکن بھول گئے. پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤنس ناؤن ہوتے ہیں اور پھر پروناؤن ہوتے ہیں. ہاں، ایک دفعہ ناؤن لے لیتے ہیں، ایک دفعہ ناؤن بتا دیتے ہیں، پھر اس کے آگے پروناؤن لگاتے ہیں، وہ اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اینا محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، وہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے. کمرے میں، وہ کمرے میں. فی الغرفتی، فی الغرفتو نہیں ہوگا، فی الغرفتی ہوگا. وَأَيْنَ يَاسِرٌ، وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ،
اور آمنہ کہاں ہے؟ ہوا فی المطبخی، وہ کچن میں ہے. وہ کچن میں. اب یہاں پہ ہیا کیوں آیا؟ ہیا کا مطلب انگلش میں شی ہوتا ہے اور اردو میں تو وہ ہی ہوگا. اردو میں تو مزے ہیں وہ. ٹھیک ہے. ہاں جی صحیح. ہوا مذکر کے لیے کیونکہ محمد مذکر تھا، یاسر مذکر تھا. اب اس کا میننگ بھی وہی ہے اردو میں، بٹ یہ آمنہ کے لیے. آمنہ مؤنث ہے تو اس کو انگلش میں شی کہیں گے اور اردو میں وہی کہیں گے. ہی یا فی المطبخی، شی از ان دا کچن. آگے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا مکتبی، وہ اس میز کے اوپر پڑی ہے. ہاں تو اردو میں تو وہی کہیں گے. ٹھیک ہے. حالانکہ کتاب کیا ہے؟ وہ کوئی انسان تو نہیں ہے، آبجیکٹ ہے وہ تو، ہے نا، چیز ہے نا. لیکن سب کے لیے اردو میں تو وہ ہے. لیکن انگلش میں پھر ہم اس کا ہوا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ انگلش میں کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ ہی از آن دا ٹیبل، اٹ از آن دا ٹیبل. اٹ از آن دا ٹیبل. جب پیچھے آپ کا آبجیکٹ آئے گا تو آپ ہی شی میں ترجمہ نہیں کر سکتے، پرسن آئے گا تب کریں گے. اسی ہوا کا ٹرانسلیشن آپ نے ابھی اٹ کرنا ہے انگلش میں، اور اردو میں تو وہی ہے. ٹھیک ہے. میں انگلش میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ڈفرینس پتا چلے. ٹھیک ہے. تو یہ اٹ جو ہے یہ بک کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہی از آن دا ٹیبل. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے؟ گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے. وہ بیڈ پر سریر ہے. بیڈ کو کہتے ہیں. اٹ از آن دا ٹیبل. انگلش میں کہیں گے اٹ از آن دا ٹیبل. تو اٹ از ہوا آن دا بیڈ. ہاں ہوا کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ہی بھی ہو سکتا ہے اور اٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کا شی بھی ہو سکتا ہے اور اٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بے جان چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پیچھے بے جان چیز کو ریفر کر رہا ہے وہ، تو پھر آپ کا اٹ آئے گا. اگر وہ پرسن ہے، آمنہ ہے، تو پھر وہ آپ کا کیا آئے گا؟ وہ شی آئے گا. صحیح ہے نا. اچھا اب المطبخ کیا ہوتا ہے؟ کچن ہے. اب اس کے لیے ایک جملہ بنائیں. الکتاب علی المکتبی. المکتبی. ہاں الکتاب علی المکتبی. ٹھیک ہے. اچھا کلاس کا ٹائم فنش ہے، میں دعا کر لیتی ہوں، اور ریمیننگ ٹائم میرے پاس جو ہے ابھی ہے 1.5 منٹ، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اور تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ الکتاب ہے، الکتاب علی المکتبی. تو اب یہ ہوگا، ایک تو اس کے اوپر آپ نے تنوین نہیں لانی. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ آپ نے میز پر ہے تو اللہ آئے گا. ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب اللہ محمد ان پڑھتے ہیں نا، اللہ محمد ان، ہے نا، تو اوپر اپون. ٹھیک ہے. آن. اور یہ کیا ٹیبل ہے؟ علی المکتب. اب مکتب تو آپ نے لکھ لیا، لیکن مکتب کے اوپر لاسٹ لیٹر پہ حرکت کیا ڈالیں گے؟ زیر ڈالیں گے، پیش نہیں ڈال سکتے. ویسے تو المکتبو ہوتا ہے، لیکن جب اللہ آ جائے تو پھر آپ نے، یا فی آ جائے. ہم نے یہاں پہ کتنے ورڈ پڑھے ہیں؟ اللہ اور فی 2 ہی پڑھے ہیں. اللہ کا مطلب ہوتا ہے آن، اور ان کو کہتے ہیں حروف جارہ، اللہ اور فی. ٹھیک ہے. اور ان کو کہتے ہیں آن، اور اس کو اپون بھی کہہ سکتے ہیں. اپون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، اللہ محمد. تو اب جہاں بھی آپ کی چیزیں، پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا نا، اب جہاں بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے آپ ایک دم میننگ آئے گا خود بخود. فی کا مطلب ہوتا ہے ان دا کچن، ان دا بیڈ روم، ان دا روم. تو فی کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور جب بھی ان کو حروف جارہ کہتے ہیں، یہ جب بھی آئیں گے ان کے بعد ایک نون آئے گا جس کے نیچے زیر ہوگی، لازم ہوگی اس کے نیچے زیر. اگر نہیں لگی ہوئی تو آپ نے خود لگانی ہے. تو انشاءاللہ اس کی ایکسرسائزز بھی کریں گے. پھر اس پہ